बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए हर सतह पे मुकाबला जारी है और रियासत और हुकूमत और उसके तमाम इदारे मिलकर इस वक्त 21 अक्टूबर पे उनकी नज़रें लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से नवाज शरीफ साहब का ऐसा परसेप्शन बन जाए कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असर और रसूख है अवामुन्नास तक, उसमें कुछ कमी आ जाए। ये तो उनको मालूम है कि ये ख़त्म तो नहीं हो सकता और ना ही ख़त्म हो सकता है, ना ही उसमें बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है, लेकिन कोशिशें बहुत की जा रही हैं और बड़े साइंटिफिक अंदाज में और बड़े खुफिया तरीके से ये बारीक बारीक वारदातें करने की कोशिश की जा रही। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम आपके सामने लाएंगे कि 21 अक्टूबर के जलसे के पीछे कितना ज़्यादा जतन किया जा रहा है, कितने ज़्यादा हरबे और कितनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है और कौन कौन से थिंक टैंक्स मिलकर बैठकर आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। माजी के सख्त तरीन जो हरीफ थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन, वो सब अब एक टेबल पे बैठे होते हैं और बैठ के इस तरीके से राजदारी से और एक दूसरे के साथ इस हद तक खुलूस जाहिर कर रहे होते हैं कि जैसे उनके दरमियान कभी कुछ था ही नहीं। एक दूसरे को गालम गलोच करने वाले, एक दूसरे के कपड़े उतारने वाले, एक दूसरे के गिरबान पकड़ने वाले और एक दूसरे का एहतसाब करने वाले और एक दूसरे को जेलों में डालने वाले और एक दूसरे के खिलाफ आर्टिकल 6 का इस्तेमाल करने की धमकी देने वाले, वो सब के सब इस वक्त बहम शिरो शकर हैं और आपस में मिले हुए हैं। मामला इस वक्त ये है कि फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली। फर्रुख हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी चीज़ें और भी अया हो गई हैं, क्योंकि तमाम जितने भी इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल मैनूवरिंग करने के जितने भी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, हर तरीका हर हरबा वो फ्लॉप होता जा रहा है और जितना भी इस वक्त रियासती हुकूमती जबर और फाशिस्ट सोच के साथ फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी और ये 17 महीनों से इसमें कोई ब्रेक नहीं आ रही, तसलसल के साथ आ रहा है। जो 9 और 10 अप्रैल से पहले क्या सिचुएशन थी वो और उसके बाद और फिर 25 मई और 25 मई के बाद और इसके बाद जनाब शहबाज हुकूमत के ख़ात्मे के बाद फिर अगला जो है 9 मई और 9 मई के बाद फिर निगरान हुकूमत भी उसी डगर पे चल रही है, बल्कि एक्सटेंशन है और एक्सटेंशन प्लस उसमें साबित किया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि जब ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो इसका मतलब है कुछ पीछे जो एक कोशिश की जा रही थी मैनेज करने की इमरान खान साहब को, इमरान खान मैनेज हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनेज हो जाए, और वो काम नहीं हो रहा और उसमें नाकामी दर नाकामी और इमरान खान साहब की तरफ से इनकार के बाद फिर ये एक एपिसोड आती है और फिर उसमें फुल मजीद प्रेशर डाला जाता है। तो यही कुछ हो रहा है। मुख्तलिफ रहनुमाओं को लापता किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उठाया जाता है और उसके बाद फिर वो कुछ अर्सा तक गायब रहते हैं। उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक की जाती है। फर्रुख हबीब साहब के साथ भी यही हुआ, सदाकत अब्बासी साहब के साथ भी यही हुआ, उस्मान डार साहब के साथ भी यही हुआ और आने वाले दिनों में मजीद रहनुमाओं के साथ भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा कि वो आएंगे और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो मुख्तलिफ तरीके हैं। तो अब ज़रा फर्रुख हबीब साहब के साथ एक और तरीका अख्तियार किया गया कि उनको जो गिरफ्तार थे जहाँ भी थे उनको वहाँ से लाया गया और सीधा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। लेकिन दूसरी जानिब क्या हो रहा है, दूसरी जानिब मुराद सईद साहब को गिरफ्तारी के लिए रेड किया गया और वो गिरफ्तार नहीं हो सके, गिरफ्तारी से बच गए और वो अभी उनका जो ट्वीट आया ताज़ा तरीन उनका था कि वो वहाँ पे थे ही नहीं और उनके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, ख़वातीन को बिला वजह एक तंग किया गया और उन पे जो एक फाशिस्ट सोच है उसको अप्लाई किया गया। अलबत्ता उनकी गाड़ी से एक मुकदमा उन पर दर्ज कर दिया गया नाजायज़ असले का और असला बरामद कर लिया गया। ये सब कुछ हो रहा है। ये पैरेलल सारी चीज़ें चल रही हैं और आज जो कि ये तो है एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनूवरिंग, लेकिन आने वाले दिनों में 21 अक्टूबर तक आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब को, मरीम साहिबा को क्या क्या सलामी और क्या क्या अच्छी खबरें, खुशखबरियाँ उनको सुनाई जाएंगी ताकि उनको यकीन हो जाए कि जनाब हम माजी भुला चुके हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनको यकीन दहानी करवाई जा रही है और नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो मुश्किल काम, मरीम साहिबा, नवाज शरीफ साहब मुश्किल काम कह रहे हैं कि जनाब आप ये भी कर लें, ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें। तो वो सारे काम एक एक करके हो रहे हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 21 अक्टूबर का जो जलसा है वो सारे का सारा आउटसोर्स कर दिया गया है और उसमें
اب وہ ہوگا نون لیگ کا، لیکن اس کے سارے انتظام و انصرام جو ہے وہ نون لیگ کے علاوہ باقی لوگ کریں گے، اور اس میں حکومت ہوگی، حکومت کے ادارے ہوں گے، تمام کے تمام اس میں شامل ہیں، وہ ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، اور بہت اچھا، کیونکہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے جلسے کی کامیابی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسلم لیگ نواز کی عزت کا سوال نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے اب کوئی نہیں ہے، عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے، اور اگر ان کو ان کو مینورنگ ان کو نہ ملی، ان کے حق میں جو انجینئرنگ نہ ہوئی، تو وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کامیاب تو کیا، دور دور تک ان کے سیٹیں جو ہیں وہ بڑے بڑے ان کے سٹار بیٹسمین ہیں وہ بھی سیٹیں نہیں نکال سکیں گے۔ بہرحال آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، وہ 1 مہینے سے زائد ایک مقدمہ تھا، وہ بھی خارج کر دیا گیا۔ ان کی درخواست ضمانت تھی، درخواست ضمانت نہیں تھی، بلکہ جو مقدمہ خارج کیا گیا وہ تھا جیل ٹرائل کا، کہ سائفر کیس ہے، سائفر کیس میں ایک طویل بحث ہوئی، وہ تو ایک ضمانت کی درخواست تھی، اس سے پہلے ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جس میں عمران خان صاحب نے یہ چیلنج کیا ہوا تھا کہ جیل ٹرائل نہیں بلکہ اوپن کورٹ میں یہ ٹرائل ہونا چاہیے، نہ صرف اوپن کورٹ میں بلکہ لائیو سٹریمنگ اس کی ہونی چاہیے، نشر ہونی چاہیے، تاکہ میں بتا سکوں کہ سائفر کیا تھا۔ سائفر بالکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سائفر آج جس طریقے سے، تو پہلی بات بتا دوں کہ وہ ان کی جیل ٹرائل کا جو درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی کہ نہیں، آپ اسی عدالت سے رجوع کریں اگر آپ کو مسئلہ ہے کہ شاید آپ کی سیکورٹی کا معاملہ ہے، جبکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب جب سیکورٹی کا کہتے تھے تو ان کی یہ بات نہیں مانی جاتی تھی، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ ہر تاریخ پہ پیش ہوں 180 مقدمات میں۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا ہے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ متعلقہ عدالت سے یعنی کہ ٹرائل کورٹ سے ہی رجوع کریں اگر آپ نے جیل ٹرائل کے خلاف جانا ہے۔ تو جیل ٹرائل اگر ماتحت عدالت نہیں، ٹرائل کورٹ نہیں یہ سب کچھ کرنا تھا، تو وہ ہائی کورٹ میں کیوں آتے؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اب ہم انٹرا کورٹ اپیل کریں گے، یعنی 2 آنریبل ججز اب اس درخواست کو سنیں گے عامر فاروق صاحب کے علاوہ، تو لہٰذا وہ ICA کا انتظار کیا جائے گا، انٹرا کورٹ اپیل کا۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی درخواست، آج انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی جیل ٹرائل کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج جیل ٹرائل کے بارے میں کا حکم جو ہے وہ فیصلہ آ چکا، جیل ٹرائل کی درخواست مسترد کر دی گئی جیل ٹرائل سے، یعنی کہ جیل ٹرائل کے خلاف، تو لہٰذا کل جو ہیئرنگ ہے وہ ہوگی اور اس میں فرد جرم عائد کی جائے گی عمران خان صاحب کے خلاف۔ اب جو آج جو شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف بھی دوسری جانب آج ایک اور بھی جو سائفر کیس تھا اس میں ضمانت اور FIR خارج کرنے کی درخواست تھی۔ سردار لطیف خان کھوسہ اور سلمان صفدر صاحب نے طویل دلائل دیے، بہت اچھے دلائل دیے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ انہوں نے بھٹو صاحب کی مثال بھی دی، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے بھی ایک کام ایسا کیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، شہید کر دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو دہشت گردی کا شکار ہوئی۔ تو یہ جو بھی ایک آتا ہے پاکستان کے مفادات کے لیے اور پاکستان کا نیریٹو لے کے آتا ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے ایک بات کی کہ بھائی سائفر جو ہے اس کو تو 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس جو ہیں اس میں اس کو اون کیا گیا، اور اکارڈنگلی اس کو بتایا گیا کہ یہ بالکل ہے، اور اس کے احتجاج کیا گیا، ڈیمارچ کیا گیا، اور نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ واشنگٹن میں بھی یہ سب کچھ ایک ریکارڈ پہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا، اور جب ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا، اور نمبر 1 نمبر 2 وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو حلف ہے بطور وزیر اعظم وہ پڑھ کر سنایا گیا، اس میں وزیر اعظم عمران خان سے آئین یہ تقاضا کر رہا تھا کہ اگر کوئی ملک کے خلاف ایسی سازش ہو رہی ہے اور ایسی بیرونی مداخلت ہو رہی ہے جس کے سنگین اثرات پاکستان کی سیکورٹی، قومی سلامتی کے معاملات ہیں، تو اس کو ضرور لایا جائے منظر عام پہ، اور وہ منظر عام پہ لے کے آئے، کابینہ کو بتایا، قومی سلامتی کمیٹی کو بتایا، اور اس کے بعد وہ تمام جن کے کیونکہ سائفر جو ہے وہ اس طرح کا ڈاکومنٹ ایک آرمی چیف کے لیے ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر کے لیے ہوتا ہے، تو DGISI کو بتایا، ایئر چیف کو بھیجا، نیول چیف کو بھیجا، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجا، اور چیئرمین سینٹ کو بھیجا کہ اس کو آپ دیکھیں، صدر مملکت کو بھیجا۔ وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ساری ان کے جو منٹس ہیں وہ سب کے پاس موجود ہیں، اس لیے یہ کو چوری کرنا اور اس کا غلط استعمال کرنا یہ کیس بنیادی طور پہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جن کے خلاف بنتا ہے ان کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سردار لطیف خان کھوسہ اور سلمان صفدر صاحب نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس ضمانت کا ہے، کنفرم ضمانت کا ہے، ان کو ضمانت دی جائے۔ اور اس کے جواب میں جو پروسیکیوٹر کی طرف سے جو آئے وکلا،
ایک تھے عباسی صاحب اور ایک تھے شاہ خاور صاحب، انہوں نے جو عدالت کو بتایا، انہوں نے کچھ گواہان کے 161 کے بیانات پڑھ کر سنانے کی کوشش کی، کچھ پڑھ کر بھی سنایا تو اس پہ وکلا نے اعتراض کیا کہ درخواست ضمانت میں یہ بیانات نہیں پڑھے جاتے، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سائفر آتا کیسے ہے اور اس کو پھر آگے سرکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو پروسیکیوٹر نے ایک بہت ہی عجیب و غریب بات کی، وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سائفر اتنا سیکرٹ تھا کہ اس کو کسی کے سامنے بھی نہیں منظر عام پہ لایا جا سکتا تھا، اتنا سیکرٹ تھا، اتنا کانفیڈینشیل تھا اور سپر کانفیڈینشیل تھا۔ آپ یہ سوچیں کہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان سے بڑا بھی کوئی ہے چیف ایگزیکٹو جس کے پاس یہ اتھارٹی نہ ہو؟ کیا کابینہ سے بڑی کوئی ہے اس وقت فورم، کانسٹیٹیوشنل فورم کابینہ سے بڑا؟ قومی سلامتی کمیٹی سے بڑا بھی کوئی فورم ہے کہ ان کو بھی نہ بتایا جائے کہ یہ ایک چیز آ گئی ہے، وہ اتنا حساس ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اور اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھنا، اس کو پڑھنا بھی نہیں ہے، اس کو کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنا؟ تو پھر وہ قومی سلامتی کمیٹی کس مرض کی دوا ہے؟ پھر کابینہ، وفاقی کابینہ، پھر کون سا فورم ہے؟ کانسٹیٹیوشن کا فورم ہے، جہاں پہ آپ جنگ ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، جہاں پہ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے حملہ کرنا ہے تو کس لیول کا کرنا ہے اور آپ کو کس طرح کے خطرات اسٹیٹ کو درپیش ہیں۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کرنا تو پھر وہ کیا ہے؟ تو اس لیے یہ سائفر جو ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو میمو گیٹ آیا تھا تو میمو گیٹ تو گلی گلی بازار بازار پورے ہر بک سٹال پہ، ہر چائے کے کھوکھے پہ دستیاب تھا کہ ہو یہ کیا کر دیا، یہ آ گیا جناب میمو گیٹ آ گیا، حسین حقانی نے یہ کر دیا، منصور اعجاز نے یہ کر دیا، زرداری صاحب نے یہ خط لکھ دیا، اس کے بعد پھر ڈان لیکس آیا، ڈان لیکس پہ بھی یہی کچھ کیا۔ تو یہ اس کا ریورس ہے، یہ جو سائفر ہے یہ اس کا ریورس ہے، ریورس انجینئرنگ کہہ لیں آپ، اس کو آپ الٹا کر کے پڑھیں گے تو بالکل مختلف کردار سامنے آئیں گے اس سائفر میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ایک چنبے کی بات تھی ہمارے لیے بھی، سب کے لیے، عدالت کے لیے بھی، کہ اتنا کانفیڈینشیل ہے یہ پیپر کہ بھائی ایمبیسیڈر، جو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں جو بہت نیچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سیکرٹری خارجہ ہوتے ہیں، سیکرٹری خارجہ کے اوپر وزیر خارجہ ہوتے ہیں، وزیر خارجہ کے اوپر پرائم منسٹر ہوتے ہیں، اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، یعنی ایمبیسیڈر لکھ سکتا ہے، وہ سیکرٹری خارجہ کو دفتر خارجہ میں وہ لیٹر بھیج سکتا ہے، لیکن اس سے اوپر کسی کو اجازت نہیں ہے اس کو ہاتھ لگانے کی، وزیر خارجہ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، کابینہ ہو، قومی سلامتی کمیٹی ہو، یہ بات غلط ہو گیا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں جو کہ کی گئیں آج۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی اس پہ بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ تو سائفر اب آج یعنی کہ 17 اکتوبر کو آپ اس کی ہیئرنگ ہوگی، فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے نقول جو ہیں انہیں دی گئی تھی وکلا کو، عمران خان صاحب کے وکلا کو، انہوں نے ریسیو نہیں کی تھی، نہ سائن کیے تھے، لیکن آج فرد جرم عائد کرنے کا ارادہ ہے۔ اور اس میں اگلی بات یہ بتا دوں کہ 3 ایکسپرٹ اوپینین اس میں شامل کی گئی ہیں، یعنی گواہان کے طور پہ نہیں، سیکرٹری خارجہ سابق سہیل محمود ان کو ایکسپرٹ کے طور پہ رکھا گیا، اسد مجید صاحب کو ایکسپرٹ کے طور پہ رکھا گیا، ایک ڈی جی ہیں وہ بھی فارن آفس کے ہیں، ان کو بھی ایکسپرٹ کے طور پہ رکھا گیا ہے۔ تو وہ ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ان کو لایا جائے گا کہ یہ سائفر کیا ہوتا ہے، کتنا سیکرٹ ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر، ان کی کابینہ اور قومی سلامتی کمیٹی، اگر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اس کو، اور سب سے بڑا سپریم ادارہ جو ہے کابینہ، جہاں پہ ریاست اپنے فیصلے کرتی ہے، اگر ان کو بھی اجازت نہیں ہے تو پھر کس کو اجازت ہے؟ تو کیا وہ اپنی آنکھیں کان بند کر لیں؟ اس طرح کا کوئی معاملہ آئے تو وہ بالکل اس پہ صرف نظر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، کہیں ڈسکس نہ کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی نہ ماننے والی باتیں ہیں جو کہ دل کو نہیں لگتی، دل کو کیا نہیں لگتی، کامن سینس ہی تسلیم کرتی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ بہرحال جی بشرا بی بی کی ضمانت تھی توشہ خانہ قیادت ٹرسٹ میں، اور اس میں ان کو ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور 31 اکتوبر تک ان کی منظور کی گئی ہے، لہٰذا وہ بھی ایک خطرہ تھا، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، لیکن وہ خبر درست نہیں ہے۔ تو آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، لیکن اس وقت تمام ریاستی ادارے، حکومتی ادارے چشم ماں روشن، دل ماشاد، VVVIP پروٹوکول، ریڈ کارپٹ استقبال، اور سب کے سب نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے ڈسپوزل پہ ہیں، اور ان کو بلینک چیک دیا گیا ہے اور ایک بلینک ہدایات ہیں کہ جناب یہ جو کچھ کہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ۔